नाज़रीन, सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप तक पहुँचे। मैं मारिया ज़ुइफ प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करते हैं गुज़िश्ता सीरीज़ की कामयाबी के लिए। यकीनन आप सब ने बहुत बरकत पाई है और बहुत अच्छा फीडबैक रहा आपकी तरफ से। हम सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देते हैं। आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि है ख़ानदान और शादी के नाम से। हमेशा की तरह इसकी बुनियाद भी कलाम मुक़द्दस में से ही होगी। कलाम मुक़द्दस बयान करती है कि मर्द और औरत के दरमियान शादी की तख्लीक का बानी खुद खुदावंद है, यानी बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक खुदा ख़ानदानों से प्यार करता है। तो चलिए बढ़ते हैं ब्रदर आसिफ के पास और मज़ीद इस मुक़द्दस और पाक रिश्ते के बारे में सीखते हैं। मसीह खुदावंद के मुबारक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। इस तालीमी सिलसिले में एक बार फिर हम खुदावंद के फ़ज़ल से आप सबकी खिदमत में हाज़िर हैं और इस तालीमी सिलसिले में एक नए मौजू का आगाज़ करने हम जा रहे हैं। मारिया के हम शुक्रगुज़ार हैं इस खूबसूरत तारुफ़ के लिए। और आज मेरे पसंदीदा मज़ामीन में से जो बाइबल मुक़द्दस में एक ख़ूबसूरत मज़मून है उसका आगाज़ हम कर रहे हैं और वो मज़मून है ख़ानदानी ज़िंदगी, ख़ानदान या अज़दवाज और ख़ानदान और शादी के मुतल्लिक़ आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। एक वाक़ई कहानी से मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा। काफ़ी साल पुरानी बात है। एक पासबान जिसको खुदा ने बड़ी बरकत दी इस मज़मून के ताल्लुक़ से, और अक्सर उसके पैगामात में ये एक दिलचस्प मज़मून रहा और वो अक्सर चर्च में, कलीसिया में, अपनी जमात में ख़ानदानी ज़िंदगी पर मनादी करता और तालीम देता था। और उस वक्त तक जब तक उसके बच्चे छोटे थे और बेंचेस पर अभी उनके पाँव ज़मीन तक नहीं लगते थे, तो अक्सर ये मज़मून कलीसिया में उसका ज़ेर बहस रहता। लेकिन जब उसके बच्चे जवान हुए तो उसने इस मज़मून पर बात करना छोड़ दी और तकरीबन 15 साल का अरसा बीत गया और कभी अज़दवाजी और ख़ानदानी ज़िंदगी पर उसने कलाम ना किया। तो उस जमात के जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने उस पासबान से बात की और उसे एक मशवरा दिया और उसे कहा कि ज़रूर है कि आप अपना बोझ हल्का करें, आप अपने मसाइल के हल के लिए बात करें और साथ दुआ भी करें। उस पासबान ने बुज़ुर्गों की इस हदायत पर और इस सलाह पर, मशवरा पर उसने अमल किया, दुआ भी की और साथ उसने अपने मसाइल के हल के लिए उन बुज़ुर्गों से और रहनुमाओं से मदद तलब की, जिसका नतीजा ये निकला कि आज वो ख़ुद भी एक कामयाब शख्स हैं, उसके बेटे, बेटियां, पोते, पोतियां सब अच्छी जॉब्स कर रहे हैं और वो एक अच्छी ख़ानदानी ज़िंदगी बसर कर रहा है। इस कहानी, इस वाक़े से हम ये सीखते हैं कि जब तक हम अपने मसाइल को हल करने के लिए मदद तलब नहीं करते हैं, किसी से सलाह मशवरा नहीं लेते हैं, किसी को अपना मसला बताते नहीं हैं, उस वक्त तक हम उसका हल तलाश नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जिन भी मसाइल का हमें सामना हो उसके लिए हमें उसके हल के लिए बताना ज़रूरी है, रहनुमाई लेना ज़रूरी है। एक मौके पर एक दफ़ा यूं ही ख़ानदानी और अज़दवाजी ज़िंदगी पर बातचीत करते हुए किसी शख्स ने मुझसे कहा कि अगर आप खुदा के बारे में बात ना करें, आप ज़रूर अज़दवाजी ज़िंदगी में बात करें, लेकिन सिर्फ़ ख़ानदानी अज़दवाजी ज़िंदगी पर ही बात करें, खुदा के मुतालिक बात ना करें। एक लम्हे के लिए मैंने उसकी तरफ देखा और फिर उसके बाद मैंने उसे जवाब दिया कि इसका मतलब ये है कि आगे जो कुछ अब मैं कहने जा रहा हूँ ख़ानदानी अज़दवाजी ज़िंदगी के मुतालिक, वो तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि बग़ैर खुदा के अज़दवाजी और ख़ानदानी ज़िंदगी का माने, मफ़हूम और उसकी अहमियत कुछ नहीं है। एक दफ़ा एक शख्स अपनी पुरानी सी कार में सफ़र कर रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। गाड़ी ख़राब हो गई और अपनी गाड़ी से उतर कर खड़ा था कि कोई उसकी मदद करे। इसी असना में एक शख्स बड़ी उम्दा कार और सूटेड बूटेड तैयार होकर उसके पास से गुज़रा, तो उसने उस बंदे को देखकर तो अपनी गाड़ी
साइड पर खड़ी की और वो उतरा और वो उसके पास आया और उसने पूछा क्या बात है, तो उसने बताया कि गाड़ी ख़राब हो गई है। और वो जो सूटेड बूटेड आदमी था उसने चंद ही लम्हों में, कुछ ही वक्त में उस गाड़ी का, जो पुरानी गाड़ी थी, उसकी जो ख़राबी थी उसे चंद ही मिनटों में दूर कर दिया। उसकी ख़राबी को उसने भांप लिया। जब उसने उसकी गाड़ी ठीक कर दी तो जो शख्स वहाँ परेशान हाल खड़ा था, पहले तो उसने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप जाते हुए रुके, अपनी गाड़ी से उतरे, अपना वक्त दिया और मेरी गाड़ी को ठीक किया, मेरा मसला ठीक किया। लेकिन एक सवाल मेरे अंदर है और वो सवाल ये है कि आप फ़ोर्ड के बारे में इतना कैसे जानते हैं? जो गाड़ी उसके इस्तेमाल में थी वो फ़ोर्ड कंपनी की थी। तो उसने उससे पूछा कि आप ये फ़ोर्ड के बारे में इतना कैसे जानते हैं? पलक झपकते में आपने इसका फ़ॉल्ट दरियाफ़्त कर लिया और गाड़ी मेरी ठीक कर दी। तो उस शख्स ने उसको जवाब दिया कि मैं हेनरी फ़ोर्ड हूँ, इस कंपनी का मालिक हूँ। तो गोया जिस शख्सियत ने ख़ानदान की अज़दवाज की बुनियाद रखी है, वो इसके मसाइल को बेहतर जानता है। उसके बग़ैर हम कैसे अज़दवाजी और ख़ानदानी ज़िंदगी की अहमियत को समझ सकते हैं? खुदा है जो ख़ानदान की बुनियाद रखने वाला है। खुदा है जो ख़ानदान की इमारत का मम्हार है, इसका बनाने वाला है, इसका कायम करने वाला है, इसकी बुनियाद रखने वाला है, इसे खड़ा करने वाला है और इसे कायम करने वाला है। तो बग़ैर खुदा के हम अज़दवाजी ख़ानदानी ज़िंदगी को समझ नहीं सकते हैं, हम उसमें कायम नहीं रह सकते हैं, हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम उसकी अहमियत को जान नहीं सकते हैं और उसमें आने वाले उन तमाम मसाइल को जो पैदा होते हैं, खुदा की मदद के बग़ैर हम उन्हें हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खुदा ख़ानदान की बुनियाद रखता है और खुदा ही ख़ानदानी मसाइल को हल भी करता है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 19वें बाब में चंद फरीसी मसीह को आज़माने के लिए एक सवाल करते हैं और उनके इस सवाल से हम इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि उनके नज़दीक अज़दवाजी और ख़ानदानी ज़िंदगी की क्या अहमियत है। ये यहूदी रहनुमा, ये फरीसी मसीह के पास आए और उसे आज़माने के लिए उन्होंने एक सवाल किया और सवाल उन्होंने ये किया, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 19वें बाब की 3री आयत में, 3री और 4थी आयत से हम पढ़ते हैं, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तिदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म होंगे, बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया है कि तलाक नामा देकर छोड़ दी जाए? उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ने की इजाज़त दी, मगर इब्तिदा से ऐसा ना था। मसीह खुदावन ने वो नक्शा जो खुदा के जहन में था, वो इब्तिदाई बुनियाद जो खुदा ने रखी थी, मसीह खुदावन उन फरीसियों को, फ़कीहों को उस इब्तिदाई नक्शे के मुतालिक बताते हैं। मसीह खुदा उन्हें इब्तिदा में ले जाते हैं, पैदाइश की किताब में ले जाते हैं और पैदाइश की किताब के इब्तिदाई अब्वाब हम पढ़ें। पहले बाब में जब हम पढ़ते हैं जहाँ तख्लीक का बयान है, इंसान की तख्लीक का बयान है और वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया। खुदा ने अपने औसाफ उनके अंदर रखे, अपनी मानिद उनको बनाया और खुदा ने जितनी चीज़ें बनाई उनकी बाबत जब उसने उन पर निगाह की तो कहा अच्छा है।
لیکن جب اس نے بنی آدم پر نگاہ کی تو کہا بہت اچھا ہے۔ اور دوسرے باب میں جب خدا پھر بنی آدم پر نگاہ کرتا ہے تو خدا دیکھتا ہے کہ آدم اکیلا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، میں اس کے لیے اس کی مانند ایک مددگار بناؤں گا۔ اور خدا نے وہاں پھر سے آدم کی فکر کی اور اس کے لیے اس کی مانند ایک مددگار بنایا، جس کی بابت آدم نے کہا کہ یہ میری ہڈی میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ خدا نے انسانی تخلیق کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور خدا نے آدم اور حوا کو نر اور ناری کو بنایا، اور خدا نے ان کو آدم کہا۔ تیسری مرتبہ پھر ہم 5ویں باب میں، پیدائش کی کتاب اس کے 5ویں باب میں دوبارہ اس تخلیق کا بیان پڑھتے ہیں، اور 5ویں باب میں پھر خدا اس تخلیق کو دہراتا ہے۔ اور وہاں پر پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، یہ آدم کا نسب نامہ ہے، جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا، اور نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی، اور جس روز خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا، اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا۔ تو عورت اور مرد دونوں آدم کہلائے، ان کا نام اس نے آدم رکھا۔ تو آدم کی جو تخلیق ہے اسے خدا نے دو حصوں میں تقسیم کیا، اور خدا نے یہ انتظام ٹھہرایا وہ دو نہیں بلکہ ایک ہوں گے، ان کا ملاپ وہ ایک تن ہوں گے۔ اور یہی بنیاد ازدواجی اور خاندانی زندگی کی ہمیں نظر آتی ہے۔ بائبل مقدس مرد اور عورت کے ملاپ کی بات کرتی ہے، ہم جنس پرستوں کے ملاپ کی بات نہیں کرتی ہے۔ خدا کی بنیاد مرد اور عورت کو ایک تن کرنا ہے، اور خدا نے ان کو برکت دی، پھلو بڑھو، زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ زمین کو معمور اور محکوم کرنے سے یہی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو، خاندان کی بنیاد یہاں رکھی خدا نے، انسانی نسل کی افزائش ہو، خاندان تشکیل پائیں، زمین خاندانوں سے، انسانوں سے بھر جائے، زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ تو یہ ہے وہ نقشہ، وہ ابتدائی بنیاد جو خدا نے رکھی۔ اور یہاں فقیہ اور فریسی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہر سبب سے عورت کو چھوڑ دیا جائے۔ موسیٰ نے تو ہمیں طلاق دے دینے کی اجازت دی ہے، تو مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ ابتدا سے ایسا نہیں تھا، آغاز ایسا نہیں تھا، بنیاد یہ نہیں ہے، شروع یہ نہیں ہے۔ اور خدا کے پاس ازدواجی اور خاندانی زندگی کا جو منصوبہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عورت کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ لکھا ہے کہ کوئی ان کو جدا نہ کرے، جسے خدا نے جوڑا ہے کوئی اسے جدا نہ کرے۔ تو مرد اور عورت کا ملاپ، جسے خاندانی یا ازدواجی زندگی ہم کہتے ہیں یا ہم شادی کہتے ہیں، وہ خدا نے خود اس کی بنیاد رکھی ہے۔ یوں شادی کے بعد خاندان بنتا ہے، والدین کی حیثیت خدا مرد اور عورت کو دیتا ہے، اور پھر انہیں اولاد کی برکت سے وہ نوازتا ہے۔ جب ہم مرد اور عورت کے ملاپ کی بات کرتے ہیں اور ان کی حیثیت کی بات کرتے ہیں، تو مرد اور عورت بطور آدم، بطور انسان یا ذات انسان، وہ دونوں آدم ہیں، ان کی انسانی ذات کے اعتبار سے اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ ان کا مقام، ان کی اصل، ان کا درجہ، ان کی اہمیت خدا کی نظر میں ایک ہی ہے۔ لیکن جب ہم انہیں بطور شخصیت دیکھتے ہیں، بطور جنس دیکھتے ہیں، تو ان کے درمیان امتیاز رکھا گیا ہے، ان کے درمیان خدا نے تفریق رکھی ہے، اور یہ امتیاز، یہ تفریق خدا نے خود رکھی ہے، جس پر آج کے دور میں حملہ ہے،
یہ حملے کی زد میں ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف فورمز پر، مختلف جگہوں پر، سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژنز پر، اخبارات کے اندر عورتوں کے لیے، عورتوں کو اس بات کے لیے ابھارا جاتا ہے کہ وہ مرد کے شانہ بشانہ ہے۔ ان میں اور مرد میں، عورتوں میں اور مردوں میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ عورت ہر وہ کام کر سکتی ہے جو مرد کر سکتا ہے، اور مرد کے اندر ایک برتری ہونے کی ذہنیت پائی جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو عورت سے برتر سمجھتا ہے۔ تو خاندان میں عورت اور مرد دونوں کا کردار فرق ہے، دونوں کی ذمہ داریاں فرق ہیں، اور دونوں کا مقام فرق ہے۔ عورت مرد کے برابر اپنے آپ کو نہ سمجھے، اور مرد اپنے آپ کو عورت سے برتر سمجھنے کی کوشش میں نہ رہے۔ اگر مرد اور عورت دونوں ایک طرح ہی کے ہوتے تو دونوں میں سے ایک غیر ضروری ہوتا۔ میں یہ جملہ دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں۔ اگر مرد اور عورت دونوں ایک طرح ہی کے ہوتے، یہ تصور کہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں، ایک ہی مقام ہے، عورت اور مرد ان میں کوئی تفریق نہیں ہے، اگر یہ دونوں ایک طرح ہی کے ہوتے تو پھر ان دونوں میں سے ایک شخص غیر ضروری ہوتا۔ خدا نے خود اس کے اندر ایک امتیاز رکھا ہے، ایک تفریق رکھی ہے، ایک ترتیب رکھی ہے، اور میں اور آپ اس ترتیب کو بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ اگر ہم اس ترتیب کو بگاڑیں گے تو خاندانی زندگی میں مسائل پیدا ہوں گے، ازدواجی زندگی میں مسائل پیدا ہوں گے۔ خاندان کا جو نمونہ، جو پیٹرن خدا کے ذہن میں ہے، خدا کی کتابوں میں ہے، خدا کے دل میں ہے، خدا کے منصوبے میں ہے، اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے خدا نے ان دونوں کے اندر انفرادیت کو قائم رکھا ہے، اور یہی انفرادیت اس رشتہ ازدواج کی خوبصورتی ہے۔ اگر ہم اس انفرادیت کو برقرار نہیں رکھتے ہیں تو رشتہ ازدواج کی جو خوبصورتی ہے وہ جاتی رہتی ہے، اور اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خاندان کو ہم مصری اہرام کا نمونے سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جب مصری اہرام کی طرف ہم نگاہ کرتے ہیں جو تکون کی صورت میں ہوتا ہے، تو اس کے 3 حصے ہیں۔ سب سے نچلا حصہ جو ہے وہ مناسب لوگوں کے لیے ان کی نمائندگی کرتا ہے، درمیانی حصہ ساتھیوں کی نمائندگی کرتا ہے، اور جو اس کا جو ٹاپ ہے، جو ہائٹ ہے اس کا، وہ والدین کے لیے ہے۔ تو خدا نے خاندان کے اندر یہ ترتیب ٹھہرائی ہے، اور خدا خاندانوں کا خدا ہے، اور خدا نے خاندان کی بنیاد رکھی ہے، اور بائبل مقدس میں اس کی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم پیدائشی کی کتاب اس کے 19ویں باب سے لے سکتے ہیں، جہاں پر لوط کی فیملی یا لوط کا خاندان ہے جس کی خدا فکر کرتا ہے، اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال کچھ نوح کے زمانے ہی کی جیسی ہے۔ سدوم اور عمورہ جہاں پر لوط بستا تھا، وہاں پر بھی بدی جب بہت بڑھ گئی تو خدا نے سوچا کہ اب میں ان کا حساب کروں گا، میں یہاں عدالت کروں گا، اور میں ان شہروں کو جلا دوں گا، راکھ کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ لیکن وہاں ایک شخص تھا جو مرد راست باز تھا، اور اس کا نام تھا لوط، جو ابراہیم کا بھتیجا بھی تھا۔ اور 18ویں باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں باب میں یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے، بالخصوص 19ویں باب میں جب خدا اپنے فرشتوں کو وہاں بھیجتا ہے۔ تو 19ویں باب کی 12ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، تب ان مردوں نے لوط سے کہا، کیا یہاں تیرا اور کوئی ہے؟ کیونکہ وقت نزدیک ہے کہ یہ شہر تباہ کیا جائے۔ تو کیا تیرا کوئی اور یہاں پر ہے؟ دماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہو، سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا، کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے، اس لیے کہ ان کا شور خداوند کے حضور بہت بلند ہوا ہے، اور خداوند نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے۔ تب لوط نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے
جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیاہی تھیں باتیں کیں اور کہا کہ اٹھو اور اس مقام سے نکلو، کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا۔ لیکن وہ اپنے دمادوں کی نظر میں مضحک سا معلوم ہوا، یعنی کہ وہ اس کو مذاق اڑانے لگے۔ جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوط سے جلدی کرائی اور کہا کہ اٹھ، اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے جا، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے۔ مگر اس نے دیر لگائی تو ان مردوں نے اس کا اور اس کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ خداوند کی مہربانی اس پر ہوئی اور اسے نکال کر شہر سے باہر کر دیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نہ صرف لوط کی فکر کرتا ہے، وہ اس کی بیوی اور اس کی بیٹیوں، اس کے دمادوں کی فکر کرتا ہے۔ تو خدا ازدواجی زندگی میں شوہر اور بیوی کے ساتھ اولاد بچوں کی فکر کرتا ہے، خاندانوں کی فکر کرتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا خاندانوں کا خدا ہے اور وہ اس خاندان کی بنیاد رکھتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ازدواجی زندگی میں مسائل کا، اور جب ہم ان مسائل پر نظر دوڑاتے ہیں یا ان مسائل کی وجوہات پر غور کرتے ہیں، تو ازدواجی زندگی کے مسائل کی اکثر و بیشتر جو جڑ ہے وہ انسان خود ہی، متعلقہ شخص جو شکایت کرنے والا ہوتا ہے وہی اس کی جڑ نکلتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص ماہر نفسیات کے پاس گیا، اور وہ جب ماہر نفسیات کے پاس گیا تو وہ اپنے سر پر سلاد کے پتے اور 3 انڈوں کے ساتھ گوشت کے 2 ٹکڑے اپنے دونوں کانوں کی لوہوں پر لٹکائے ہوئے اس ڈاکٹر کے پاس گیا۔ جب اس ماہر نفسیات نے اس کو دیکھا تو اس نے اس کو بیٹھنے کے لیے کہا، تشریف رکھیے۔ تو بڑی احتیاط کے ساتھ وہ ان انڈوں اور پتوں کے ساتھ وہ بیٹھ گیا تاکہ وہ انڈے گر نہ جائیں۔ جب ڈاکٹر نے اس پر نگاہ کی تو تھوڑا سا وہ پریشان بھی ہوا، لیکن وہ چونکہ ماہر نفسیات تھا تو اس نے اس سے پوچھا، کیا آپ اس کی بابت کچھ فرمائیں گے، کچھ بتائیں گے؟ تو اس نے کہا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں۔ تو گویا انسان دوسروں کے مسائل پر نگاہ کرتا ہے اور وہ اپنا مسئلہ نہیں دیکھ پاتا ہے۔ شاید اسی تناظر میں مسیح خداوند نے یہ بات کہی تھی کہ تو اپنے بھائی کے آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اسے نکالنا چاہتا ہے، اور تجھے اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ عام طور پر ہم دوسروں کی غلطیاں نکالتے ہیں، شوہر بیوی کی غلطی نکالے گا اور بیوی شوہر کی غلطی نکالے گی، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ بائبل مقدس اس حوالے سے ہماری بہت خوبصورت رہنمائی کرتی ہے۔ ہر ایریا پر خدا کا کلام ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ مثلاً پطرس کا پہلا خط، اس کا 3 باب اگر ہم دیکھیں تو پہلی آیت میں خدا کا کلام بیویوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ تمہیں اپنے شوہروں سے کیسے برتاؤ کرنا ہے، کیسے پیش آنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد خدا 7ویں آیت میں شوہروں سے مخاطب ہوتا ہے کہ شوہروں کو اپنی بیویوں سے کیسے پیش آنا ہے، کیسے محبت کرنی ہے۔ اور پھر اولاد کے ساتھ بھی خدا کلام کرتا ہے۔ تو لہٰذا خدا کا کلام ہماری ہر سمت میں ازدواجی اور خاندانی زندگی میں رہنمائی کرتا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا اور پرکھنا ہے۔ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ خدا نے اس رشتے کو کیوں قائم کیا، خاندان کی ضرورت کیوں پیش آئی، یا خدا کو خاندان سے کیا حاصل ہے، یا خدا نے اس رشتے کو کیوں مقرر کیا، تو اس کا ایک سادہ سا جواب ہے جو خدا کے کلام سے ہمیں ملتا ہے۔ خداوند اپنی عزت اور جلال کے لیے زمین کو اچھے لوگوں سے معمور کرنا چاہتا ہے۔ ابتدا ہی سے خدا نے یہ حکم دیا اور یہ برکت دی کہ پھلو بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ خدا ترس نسل پیدا ہو ازدواجی زندگی سے، اور یہ حالت بائبل مقدس فرماتی ہے عزت کی حالت ہے، اور یہ خدا کے جلال
اور اس کی عزت کے لیے زمین کو معمور کرنے کے لیے خدا نے خاندانی اور ازدواجی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس کی ہمیں ایک اور خوبصورت تصویر زبور 127 اور 128 میں ملتی ہے۔ جب سلیمان بادشاہ نے یہ زبور لکھے اس وقت وہ بزرگ تھے اور اپنی بزرگی کے آخری ایام میں ان زبوروں کو انہوں نے قلم بند کیا اور اپنے تجربات کو انہوں نے یہاں بیان کیا۔ خدا نے انہیں حکمت، دانائی اور معرفت کی روح سے نوازا تھا، اور انہوں نے پہلی آیت میں اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے، اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا ابس ہے۔ لہٰذا خدا گھر بناتا ہے، خدا حفاظت کرتا ہے، اور آگے چل کر کے پھر وہ اولاد کے لیے بتاتے ہیں کہ دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے۔ تو یہ اولاد خدا کے ارادے اور منصوبے میں ہے، اور خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے، جو اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے۔ لہٰذا آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اگر خاندان میں میری حیثیت شوہر کی ہے تو شوہر ہونے کی ذمہ داری کو میں نبھاؤں، اگر خاندان میں میری حیثیت بیوی کی ہے تو میں بیوی ہونے کی ذمہ داری اور خدمت کو اور فرض کو نبھاؤں، اگر میں خاندان میں بیٹا ہوں یا بیٹی ہوں تو میں اپنے والدین کی عزت کروں۔ تو ہمیں اپنے اپنے فرائض کو، ذمہ داریوں کو دیکھنے، سمجھنے اور انہیں نبھانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خدا سے مدد لے کے خدا کے الہی منصوبے کے مطابق خاندانی اور ازدواجی زندگی میں اپنا اپنا کردار بخوبی نبھا سکیں، اور بغیر خدا کی مدد کے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آئیے ہم اس بات پر غور کریں، اور اس بات کو ہم جاری رکھیں گے نیکسٹ پروگرام میں بھی، اور اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے۔ اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ بھائی آصف آپ کا۔ ناظرین، شوہر کی ضرورت بیوی ہے اور بیوی کی ضرورت شوہر ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو شادی کے رشتے میں خدا کی طرف سے دیے گئے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ سوچیں کہ خدا کس طرح سے آپ کے ساتھی کو مکمل کرنا چاہتا ہے، اور یہ بھی سوچیں کہ آپ کا ساتھی آپ کو کس طرح سے مکمل کرتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا کس طرح سے ہمیں ہمارے ساتھی کے لیے بابرکت بناتا ہے۔ اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آج کے سبق کا سوال نمبر 1، انٹرنیٹ کی مدد سے ہنری فورڈ کی زندگی کے حالات پر ایک تحریری نوٹ لکھیں، اور پھر پروگرام میں دی گئی مثال کے ذریعے سے بیان کریں کہ کامیاب شادی کے لیے کیوں ضروری ہے کہ خدا ہمارا مددگار ہو۔ سوال نمبر 2، پیدائش کی کتاب کے مطابق خدا نے انسان کو کس کی مانند، کس کی شبیہ کی مانند بنایا، اور لفظ معمور کے کیا معنی ہیں، اور یہ لفظ کلام مقدس میں کتنی جگہ استعمال ہوا ہے۔ سوال نمبر 3، پیدائش کی کتاب کے ابتدائی ابواب کے مطابق شادی بنیادی طور پر کن افراد کے درمیان ہوتی ہے، اور موجودہ دور میں انسان کس طرح سے اس رشتے کو پامال کر رہا ہے، اور انسانی تعلیم کے مطابق شادی کیوں غلط تصور کی جانی چاہیے؟ تفصیلی جواب تحریر فرمائیں۔ سوال نمبر 4، آج کے سبق کے مطابق مبارک آدمی سے کیا مراد ہے، اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ سوال نمبر 5، خاندان سے متعلق خدا کس ترتیب سے اپنے منصوبے کا انکشاف کرتا ہے؟ ترتیب وار بیان کریں۔